अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टैक्स और अवाम के साथ मैं हूं अफजल अयूबी। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है, वफाकी हुकूमत ने चंद रोज़ पहले मिनी बजट पेश किया था, जिसको हुकूमत इस्लाहती पैकेज भी कह रही थी। क्या ये वाकई इस्लाहती पैकेज था और मौजूदा हालात में इसकी ज़रूरत क्यों महसूस की गई? आई कैप ने भी इस पर मालूमाती सेमिनार करवाया और आज हमारे प्रोग्राम में इस्लाहती पैकेज पर बात करने के लिए मौजूद हैं अली लतीफ़ साहब हैं, आप टैक्स पार्टनर हैं मुनफ ज़ियाउद्दीन एंड को के और FCA भी हैं। उनके साथ मौजूद हैं असद फिरोज साहब, आप मेंबर हैं NRC आई कैप कमेटी के और FCA भी हैं। उनके साथ मौजूद हैं हसन अली कादरी साहब, आप मेंबर हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी लाहौर टैक्स बार के और एंकर पर्सन भी रह चुके हैं टैक्स और अवाम प्रोग्राम के, और जहाँ ये अपनी तजावीज़ से हुकूमती हलकों को आगाह करते हैं, वहाँ अपने मुफीद मशवरों से अवाम को भी मशवरे देते हैं। नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें, पहले देखते हैं जावेद इकबाल भट्टी की रिपोर्ट, उसमें माहिरीन क्या कहते हैं। हुकूमत ने सप्लीमेंट्री बजट को इस्लाहाती पैकेज का नाम दे दिया है। ये इस्लाहाती पैकेज बिजनेस कम्युनिटी और आम आदमी के लिए किस हद तक फ़ायदेमंद साबित होगा, इस हवाले से जानते हैं माहिरीन क्या कहते हैं। हुकूमत ने जो मिनी बजट दिया है उसमें कोई ख़ास रद्द-बदल नहीं किया। ऐसे लगता है कि ये हुकूमत भी पहली हुकूमतों का तसलसल है और ये अपने जो रजीम को, अपने पीरियड को किसी न किसी तरह से पूरा करना चाह रहे हैं। हमारे जो मौजूदा हुकूमत है ये भी बड़ी लगती है कि इन एक्सपीरियंस है और इसके पास कॉम्पिटेंसी नहीं है, ना इसके पास स्किल है और वो ना ही किसी से वो ये मुस्तार कर रही है सर्वस। लिहाजा मिनी बजट में अगरचे कुछ लफ्ज़ों का हेर फेर है और कुछ उसमें एडिशन डिलीशन ज़रूर है, लेकिन इसके अलावा आवाम को कोई इसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि ख्वास को फ़ायदा हुआ है। गवर्नमेंट ने जो मिनी बजट दिया है उसमें काफ़ी राहत दी है, लेकिन दो तीन चीज़ें एक ऐसी है जो विद होल्डिंग स्टेटमेंट जो 6 माह की कर दी है वो मंथली बेसिस पे होनी चाहिए थी, वो ठीक रूटीन जा रही थी। 6 माह बाद जो है ना करने से वो काफ़ी उसमें जो है ना प्रॉब्लम पेश आएंगी। और दूसरा जो है ना इनको ये चाहिए था कि टैक्स पेयर को ना थोड़ा सा रिलीफ और देते उसमें मिनी बजट में, सेल टैक्स का रेट थोड़ा सा कम करते ताकि जो ड्यूटीज़ थोड़ी सी कम की हैं उन्होंने इंपोर्ट पे भी, ये भी अच्छा उनका साइन है, गुड है कि उन्होंने किया है। और उनको चाहिए कि कुछ सेल टैक्स का रेट भी कम करते और थोड़ा सा ना रिलीफ देते टैक्स पेयर को 38 में भी और 40 में भी, क्योंकि आजकल बड़ी तेज़ हुए हैं महकमे वाले, इसमें थोड़ा सा ना उनको रिलीफ देना चाहिए था। लेकिन बजट मिनी बजट जो उन्होंने पेश किया कुछ बेहतर है, लेकिन इतने लिहाज से बेहतर नहीं है, कुछ बेहतर उन्होंने पेश किया है। अस्सलाम वालेकुम। वफाकी हुकूमत ने सेकंड अमेंडमेंट फिनांस बिल जारी किया है और उस बिल के तहत ये लग रहा है कि वफाकी हुकूमत जो है वो इस्लाहात टैक्स के निज़ाम में करना चाहती है और इन इस्लाहात का रेवेन्यू इम्पैक्ट जो है वो, या रेवेन्यू की कलेक्शन के ऊपर कोई खातिर खा फ़ायदा या नुकसान नहीं होने वाला। मासवा इसके कि इन अमेंडमेंट्स के बाद ऐसे दोस्त लोग जो कुछ प्रॉपर्टीज़ या गाड़ियां ख़रीदना चाहते हैं वो ख़रीद सकेंगे, क्योंकि जो पहले से कानून चल रहे थे उसका तो सीधा सा तर्जुमा ये था कि सज़ा जो है वो गाड़ियां और प्रॉपर्टी बेचने वाले को है, ना कि ख़रीदने वाले को। तो इस अमेंडमेंट का जो रेवेन्यू इम्पैक्ट गवर्नमेंट के लिए वो तो इतना नहीं है, मासवा इसके कि मुल्क में जो इकनॉमिक एक्टिविटी है वो बढ़ेगी। हम प्राइम मिनिस्टर साहब को देखते हैं तो वो अक्सर मीटिंगों में, इजलासों में, दौरों में हमें नज़र आता है कि पेशावरी चप्पल पहन के गए हुए हैं। जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर पेशावरी चप्पलें पहन के घूम रहा हो, आप अंदाज़ा लगा सकते कि वो कौम तरक्की कैसे करेगी। ये लोग रूटीन के कामों पे चल रहे हैं, उन्हीं फिनांस बिल, उन्हीं निज़ामों को लेकर चल रहे हैं और उनमें थोड़ी थोड़ी सी जो है वो चेंजेस करें। ये कोई रेवोल्यूशनरी या आउट ऑफ बॉक्स अमेंडमेंट्स या रेवोल्यूशनरी इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। अगर इनके पास नहीं है तो मुझे आके मिले, मैं इनको रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम देता हूँ। लेकिन इस वक्त जो ज़रूरत है वो लोगों को फाइनेंशियल रिलीफ से ज़्यादा इस चीज़ की है कि डिपार्टमेंट के अंदर बेहतरी लाई जाए। अभी गवर्नमेंट अच्छा इकदाम था कि जो लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी कैश विदड्रॉल पे, वो एक रिलीफ दे दिया, जो छोटे ताजर हैं उनको सहूलत मिल गई है, या बैंकिंग सेक्टर में कुछ बेहतरी लेके आए हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपके ही मीडिया ने इसको बार बार हाईलाइट किया है कि डिफरेंट जगहों पे ये रेड्स कर रहे हैं, वहाँ पे जाके हरासा किया जा रहा है, उनका रिकॉर्ड उठा के लेके आते हैं, उनका सारे सिस्टम उठा रहे हैं, उनका बिजनेस बंद कर दिया जाता है, जो कि फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है।
تو وہاں پہ FBR کو چاہیے, گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ اس کے لیے ایک پراپر میکانزم سیٹ کریں تاکہ کسی بھی تاجر کی عزت نفس مجروح نہ ہو. اور ڈپارٹمنٹ جب وہاں پہ جاتا ہے تو وہ صرف ٹیکس کلیکٹ نہیں کرتا, اس کے ساتھ ساتھ جو باقی معاملات ہیں وہ شروع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لوگوں کے معاملات اور خراب ہونا شروع ہوتے ہیں, وہ ٹیکس پے کرنے کی بجائے کسی اور ڈائریکشن میں کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آج میں آپ کو انفارم کرنا چاہتا ہوں کہ جناب اعلیٰ FBR ہاؤس میں, ریجنل ٹیکس آفیسز میں RPOs جاری نہیں کیے جا رہے. ایکسپورٹرز کا استحصال ویسے ہی ہو رہا ہے جس طرح پہلے تھا. الٹا جب آپ ان سے جا کے کہتے ہیں کہ ہمارے RPOs کو جنریٹ کیے جائیں تو وہ آپ کو کسی اور سائڈ میں الجھا دیتے ہیں, وہ آپ سے کسی اور چیز کی ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کے لیے بھی ایک اسٹرکٹ دوبارہ سے ایک لیٹر جاری کیا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ کسی ایکسپورٹر کو ہراساں نہ کیا جائے, اس کو بلیک میل نہ کیا جائے, اور اس کے جو ویلڈ سیلز ٹیکس ریفنڈ ہیں ان کو فوری طور پہ وداؤٹ اینی ڈیلے RPOs کو جنریٹ کیا جائے. اور اگر کوئی ڈپارٹمنٹ کا آفیسر ایسا نہیں کرتا تو اس کے ساتھ آپ ان کو بھی کچھ نہ کچھ پنشمنٹ دینے کہ کوئی ایسی اصلاح لے کے آئیں کہ وہ جو ٹیکس پیئر کو ساتھ بدتمیزی والا ماحول ہے یا اس کو خراب کرنے والی بات ہے اس میں بہتری لے کے آ سکیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ آج میں نے جو ریکویسٹ کی ہے اس پہ کچھ نہ کچھ گورنمنٹ اس کو مان لے گی, اور جو ٹیکس پیئرز ہیں اور اسپیشلی ایکسپورٹرز ہیں جن کا اربوں روپے کا سیل ٹیکس ریفنڈ رکا ہوا ہے اور ان کے کیپٹلز بالکل زیرو لیول پہ آ چکے ہیں, ان کے لیے کچھ ریلیف مل سکے گا اور وہ سکون کا سانس لے سکیں. ماہرین کا کہنا ہے منی بجٹ میں ملک کی ایکسپورٹس کو بڑھانے کی طرف توجہ دی گئی ہے. جب ملک کی ایکسپورٹس بڑھیں گی تو ملک معاشی طور پر خوشحال ہوگا. پروگرام ٹیکس اور عوام, کیمرامین عمران صدیق کے ساتھ جوید اقبال بٹی, لاہور. علی لطیف صاحب, ICAP کا ہم نے سیمینار بھی اٹینڈ کیا, اس میں بھی لوگوں کی تجاویز سنی, ہم نے باتیں سنی, آپ بھی ICAP سے ریلیٹڈ ہیں. یہ جو منی بجٹ دیا ہے, سپلیمنٹری بل حکومت نے دیا ہے, یہ واقعی اصلاحاتی پیکج ہے؟ اگر ہے تو کس طرح؟ بہت بہت شکریہ یوبی صاحب. جہاں تک آپ لوگوں کی بات ہے کہ یہ منی بجٹ ہے یا یہ اصلاحاتی پیکج ہے, یہ تو وہی بات ہے جو اس وقت حکومت اور اپوزیشن کے درمیان چل رہی ہے. دیکھا جائے تو اس کو بجٹ کہنا بھی ٹھیک نہیں ہوگا, کیونکہ اس میں کوئی ہماری جو سال کا پورا ملک کا بجٹ ہے اس میں کچھ بھی چینج نہیں ہوا. کوئی آپ کہیں ایجوکیشن سیکٹر کی سپینڈنگ یا کوئی ڈیفنس بجٹ کی کچھ بھی چینج نہیں ہوا. جب آپ اس کو کوئی ابھی اکنامک پیکج کا کہیں تو کوئی ایز سچ ریلیف جو ہم جس کو کہتے ہیں عام آدمی کے لیے وہ بھی نہیں ہے. اگر اس کو بہت اس کا آپ جائزہ لیں تو شاید اس میں یہ ایک میرا اپنا خیال ہے, یہ صرف ایک ایسا آپ کہہ سکتے ہیں ایک ایسا سپلیمنٹری بل لایا گیا ہے جو میں سمجھتا ہوں صرف ایک پرسیپشن کے لیے, اور میرا خیال ہے اگر زیادہ طور پہ دیکھا جائے تو یہ صرف ہمارے جو فائنانس منسٹر ہیں انہوں نے اپنی پرسیپشن بہتر کرنے کے لیے یہ لے کے آئے ہیں, کیونکہ ان کی مارکیٹ میں کافی حد تک پرسیپشن خراب ہو رہی تھی. بزنس مین کا کافی حد تک حکومت پہ بہت زیادہ عدم اعتماد تھا, حکومت کے اوپر کافی زیادہ تنقید کا سامنا تھا. تو وہ ایک ایسا بل لے کے آئے ہیں جس کا نہ پھر فور پہ کوئی فائدہ ہونا ہے. صرف اس کے اندر یہ ہے کہ تمام مختلف لوگوں کو ایک امید دلائی گئی ہے جس کے اندر آگے جا کے کہ یہ ایک خوف کا ایلیمنٹ ہے کہ آگے جا کے حالات بہتر ہو جائیں گے, کیونکہ اکثر اس کی جو آپ سمجھیں ہیں کہ بل میں آئی ہیں امینڈمنٹس وہ 1 جولائی 2019 سے اپلیکیبل ہے. جی جی. اسد عمر صاحب کے اوپر ہر بندے کو یہاں پہ پتہ ہے بہت زیادہ پریشر تھا ان کی پرفارمنس کے اوپر. کچھ ان کے اپنے ہی پارٹی کے حماد اظہر صاحب ان سے شاید فوقیت دینے کے چکر میں ٹویٹس کر کے اور زیادہ لے رہا تھا, تو صاف نظر آ رہا تھا کہ ایک طرح کی کشمکش چل رہی ہے پارٹی کے اندر بھی. شاید آپ کو یاد ہو آج سے 2-3 ہفتے پہلے بھی ایک سخت رومر تھی کہ شاید ان کو چینج کیا جا رہا ہے. اور جس لحاظ سے اسد عمر صاحب نے اس دفعہ ماشاءاللہ اسمبلی میں بجٹ پیش کیا ہے, اس سے پہلے میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ ایک فائنانس منسٹر اس طرح بجٹ پیش کرے. پولیٹیکل طور پہ وہ پولیٹیکل تو نہیں جی, ہمیشہ ایک سیریسنس ہوتی تھی. انہوں نے ہر وقت ایک اپنا شاید پولیٹیشین بننے کی کوشش کی ہے, جو کوئی بھی ایک اچھا بندہ فائنانس منسٹر کو اس رول میں نہیں دیکھتا. اس سے پہلے جتنے فائنانس منسٹر ہیں بڑے سیریس انداز میں بجٹ پیش کرتے رہے ہیں. وہ اس میں بیٹھ کے انہوں نے جتنی بھی اپوزیشن کی تہذیب ہو سکتی تھی انہوں نے, میرے خیال ہے جتنی ان کی کیپیبلٹی تھی انہوں نے اس حساب سے پوری کی ہے. اور یہ چیز صاف نظر آ رہی تھی جس کو اس ملک کے پروفیشنلز نے دیکھا ہے کہ اٹس ناٹ ان گڈ ٹیسٹ. اگر حکومت واقعی عوام میں اپنی پذیرائی چاہتی تھی تو عام آدمی کو ریلیف ملنا چاہیے تھا.
آپ کیا سمجھتے ہیں عام آدمی کو صرف کوئی ریلیف ملا ہے یا صرف ان خاص لوگوں کو یا خاص طبقات کو نوازا گیا اس میں؟ دیکھیں یہ تو آپ ان کی سپیچ بھی دیکھیں گے، عام آدمی کی ریلیف کی انہوں نے کوئی بات نہیں کی. انہوں نے کہا جی آگے جا کے حالات بہتر ہوں گے. اور یہ جو میں چیزیں بھی چند ایک لے کے آ رہا ہوں وہ اگلے 2019 کے لیے ہے صرف. میرا خیال ہے انہوں نے جو ہے، میرے باقی بھی دوست اس پہ ضرور اتفاق کریں گے کہ جو تقریر شاید جولائی 2019 میں ہونی تھی نئے بجٹ کے وقت، وہ شاید انہوں نے ابھی کر دی ہے کہ وہ 3-4 مہینے کے لیے اپنے آپ کو شاید جاب پہ سیکیور کرنے کے لیے انہوں نے کیا ہے. اس کے اندر کوئی بہت بڑی آپ چینج کہیں تو وہ نظر نہیں آئے گی. اس کے اوپر اپوزیشن کا بھی مختلف چیزوں پہ انہوں نے اعتراض کی ہے. صرف ایک ہوپ یا ایک سچویشن بہتر کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے، بلکہ اس حد تک کچھ اس میں بینکنگ کمپنیز کو پتہ ہی ہے کہ ایک بڑا انہوں نے لکونہ اس میں ڈال دیا ہے کہ ایک سپر ٹیکس تھا جو 2018 میں ختم ہو گیا تھا، اس کو بیک ڈیٹ پہ انہوں نے لگوایا ہے. اس سے نئے لیگل ایشوز جنم لیں گے. اس کے علاوہ لیکن کچھ ہمیں لگا ہے کہ بیچ میں کوئی ڈیل کا عنصر موجود ہے، کیونکہ ایک بینکنگ سیکٹر کو ایک ایسی ریلیف دی گئی ہے جو کسی نے سوچی بھی نہیں کہ جو حکومت ہمیشہ سے کہتی تھی کہ ڈاکومنٹیشن ہونی ہے، اسی حکومت نے بینکنگ کمپنیز کو یہ فائدہ دیا ہے کہ آپ جب لوگوں کا ٹیکس کاٹتے ہیں اور جمع کراتے ہیں تو ہمیں انڈیویجول وائز ڈیٹیل مت دیں. تو کون ہے جس نے بینکنگ کمپنی سے چیک کرنا ہے کہ انہوں نے تمام عام آدمی کا کتنا ٹیکس کاٹا ہے اور کتنا جمع کرایا ہے. دوسرا اس میں اگر باقی ہو تو چھوٹی میں پاس تو پہلے ڈیٹا موجود نہیں ہوتا، نہیں موجود ہوتی اور بینک نے دینا تھا اور بینکوں کو بھی اس پہ ریلیف دے دی ہے. اور سب سے بڑی جو انہوں نے شاید خوبصورتی سے ایک کلوز نکالی ہے جس کو اس وقت مذاق میں کہتے ہیں علی ترین کلوز، جس میں انہوں نے پی ایس ایل اور سپورٹس کو کیا ہے. یہ تو ایسے سوالات ہیں جس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس. وہ اس جو معلوم ہوتا ہے یہی خاص طبقات کو نوازنے کی. سرور صاحب آپ NRC کمیٹی جو آئی کیپ کی اس کے بھی چیئرمین رہے ہیں، کافی دیر سے آپ لنک ہیں آئی کیپ سے بھی اور تجربہ بھی آپ کا فیلڈ میں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پیکج ہے جس طرح علی صاحب فرما رہے تھے ہمارے خاص طبقات کو نوازا گیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تاجروں کو ایکسپورٹر کے علاوہ عام تاجروں کو بھی اس سے ریلیف ملے گا اور ان کو فائدہ ہوگا اس اصلاحاتی پیکج سے؟ دیکھیں ابھی پہلے ذرا اس کو پیچھے پس منظر میں جاتے ہیں. جی جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا تھوڑا سا میں اس میں ایڈ آن کرنا چاہوں گا. جی دیکھیں کچھ چیزیں ہمارے ملک میں پرسیپشن سے چلتی ہیں. جی ہم کو بہت سارے کام بھیڑ چال میں کر رہے ہوتے ہیں. جی حقائق کو دیکھ کر نہیں، حقائق کو دیکھ کے نہیں کرتے، مگر یہ کہ یہاں پہ جو چیز گورنمنٹ اچھی کر رہی ہے اس کو اچھا بھی کہنا چاہیے. جی اس وقت باہر آ کے یہ چیزیں لوگوں کو بتانی، انویسٹرز کو بتانی ایک ایشورنس تھی گورنمنٹ سائڈ سے کہ ہم کتنے پازیٹیو ہیں ان میئرز کو لے کے جس سے اکانومی کو کل کو بوسٹ مل سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کا آفٹر افیکٹ دیکھیں کہ ہر روز آپ کو اسٹاک مارکیٹ میں بہتری مل رہی ہے. اکنامک سائڈ کو ایڈ کچھ نہ کچھ ڈیفینیٹلی اس سے ملے گی، اس میں کوئی شک نہیں. اچھا اب پریکٹیکلی چیزیں شاید 2019 جولائی سے اپلائی ہونا شروع ہو جائیں گی، مگر ایک ایفرٹ نظر آ رہا ہے گورنمنٹ کے اینڈ پہ کہ انہوں نے لوگوں کو کچھ نہ کچھ ریلیف دیا ہے. جب بھی ہم پیچھے ایگزامپشنز کی بات کر لیں انکم ٹیکس لا میں یا کسی اور ٹیکسیشن لا میں، کسی بھی لا میں، تو اس پہ اعتراض ہم ہمیشہ اٹھا سکتے ہیں. مگر آنیسٹ بات یہ ہے کہ گورنمنٹ چلانا ایک مشکل کام ہے. پاکستان کوئی آسان قسم کی گورنمنٹ ہے نہیں چلانے کے لیے جہاں ہر چیز اسموتھ ہو. ٹھیک ہے، ہماری انڈاکومنٹڈ اکانومی اب سالوں سے ہے. دیکھیں نا، ورلڈ بینک ایز آف ڈوئنگ بزنس میں ہمیں کوئی 20-25 درجے ترقی دے چکا ہے، مگر ابھی بھی ہم 100+ کی رینج میں بیٹھے ہیں. تو ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں فیئر ٹائم ایٹ لیسٹ گورنمنٹ کو دینا چاہیے کہ کوئی بھی پالیسی آتی ہے اس کی امپلیمنٹیشن اور اس کی آگے فردر آن جب عوام تک اس کا افیکٹ پہنچتا ہے اس میں ٹائم لگتا ہے. مہنگائی 100 دن پہلے حکومت نے مانگے تھے 100 دن میں کارگردگی وہ تو عوام نے 100 دن بھی دیکھے، اس کے بعد 5-6 ماہ گزر گئے لیکن ریلیف پیکج آیا. یہ کچھ 100 دن جو ہے نا، دیکھیں 100 دن ہم سب پروفیشنل ہیں، 100 دن کا ٹائم گورنمنٹ کے لیے کوئی ٹائم نہیں. یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. پورا ٹائم ان کو دیں، پالیسیز کو افیکٹ ہونے کو دیکھیں کہ کیسے آتے ہیں. جہاں تک تاجروں کی بات آپ نے کی، دیکھیے تاجروں کو ہمارے یہاں نا تاجر ایک ایسا طبقہ ہے جو اگر آپ میرے سے پوچھیں تو 12-13 سال کی پبلک پریکٹس میں آتے ہوئے سب سے کم ٹیکس دینا وہ پسند کرتے ہیں. اور اگر ہم ایز اے قوم ٹیکس
اب ہماری ایک رسپانسبلٹی ہے, ہماری ایک ذمہ داری ہے. جی جی اور باقی ملکوں میں آپ دیکھیں تو کوئی سوچتا بھی نہیں ہے ٹیکس کو اویڈ کرنے کے بارے میں. جی جی ہمارے یہاں لوگ سب سے پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ اس چیز سے بچا کیسے جا سکتا ہے. جی جی ہم ٹرن اوور اتنا کریں ہی نہ کہ ہم سیل ٹیکس سے تھریش ہولڈ میں جائیں, ہم اس سے پیچھے ہی رہتے ہیں. حالانکہ جتنا آپ کا مڈل مین طبقہ ہے, آپ وہی مارکیٹ, ہول سیل مارکیٹ لاہور کی اٹھا لیں, فیصل آباد کی اٹھا لیں, کراچی کی اٹھا لیں, حیدرآباد کی اٹھا لیں, کسی بڑے شہر کی اٹھا لیں, جی جی یہ لوگ بہت سرمایہ رکھتے ہیں. جی جی. اور زیادہ تر سرمایہ ٹیکس میں ڈسکلوزڈ ہی نہیں ہے. تاجر ہی سارے انٹین ہولڈر ہیں, چیمبرز میں جتنے ممبر ہیں ان کے وہی سر انٹین وہ ہولڈر ہیں, بہت باقی تھوڑا ہے, انٹین بہت لینا ہی نہیں تھوڑا ہے, چاہتا. مگر وہ تاجر کے ساتھ ایک مڈل مین ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہ ایکچولی رجسٹرڈ نہیں ہے, جی جی جو سسٹم میں نہیں ہے. جی جی ان کو سسٹم میں لانا اور ٹیکس بیس کو براڈن کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے, بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اگر یہ گورنمنٹ اس کو اچیو کرتی ہے. مگر یہ کہ وہ کوشش, دیکھیں کوشش تو کر رہے ہیں نا, اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. حسن علی قادری صاحب, آپ ٹیکس اور عوام کے اینکر پرسن بھی رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے پہلے بھی ہمارے ایکسپرٹ میں بیٹھتے رہے ہیں, اب بھی ایکسپرٹ میں بیٹھ رہے ہیں, اور آپ تجاویز جہاں آپ حکومت حلقوں کو پہنچاتے ہیں, ٹیکس کے لیے مفید مشورے دیتے ہیں. آپ کی نظر میں جو اصلاحاتی پیکج تھا, جس طرح ہمارے اسد فیروز صاحب فرما رہے تھے, یہ ایک اچھی ایفرٹ تھی, کیا اس سے اکانومی کو بوسٹ ملے گا؟ جی, جیسے ابھی آپ نے بات کی ابھی جو اصطلاحاتی پیکج کے حوالے سے, تو اس میں دیکھیں ہمیں ہمیشہ جو ہے نا دونوں سائڈیں دیکھنی پڑیں گی. اس گورنمنٹ کو دیکھیں, ایک بات تو سمجھ میں آ گئی ہے کہ جو ہمارا لانگ ٹرم ویژن ہے ابھی وہ ایک جگہ پہ ہم اس کو کنسیو نہیں کر پا رہے. جو شارٹ ٹرم ویژن ہے ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے. اس وقت ہم IMF کے پاس بھی نہیں جا رہے, ہم دوست ممالک سے قرضے لے رہے ہیں, تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے نظر آتا ہے کہ ان کو خود سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم ایک انسرٹینٹی کا شکار ہے, جیسے اسد بھائی نے کہا, اور اس انسرٹینٹی کو کور کرنے کے لیے بجٹ لایا جا رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات سے اتفاق کروں گا علی صاحب کی بھی, کہ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ گورنمنٹ کوئی بھی جب آتی ہے تو وہ جب ایک ویژن ڈرائیو کرتی ہے, تو اس ویژن کو ڈرائیو کرنے کے بعد جو بھی پالیسیز بنائی جاتی ہیں, چاہے وہ شارٹ ٹرم ہو یا لانگ ٹرم ہو, تو وہ اس ویژن کو ہٹ نہیں کرتی. جیسے آپ کا ایک ویژن تھا کہ جی اکانومی کی ڈاکومنٹیشن ہوگی, آپ نے اس ویژن کو ٹوٹلی ڈی ریل کر دیا میں کہوں گا, جب آپ نے کہا کہ جی امپورٹر فائنل ٹیکس میں جائے گا. جب آپ ایک موقف اختیار کر چکے تھے کہ امپورٹر منیمم ٹیکس میں ہے, تو شاید یہ چیز, اور اس کے پیچھے جو ہمیں نظر آتا ہے شاید ایک بڑی اسٹرانگ لابنگ بھی ہے جس کی وجہ سے معاملہ ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہم نے کہا کہ جی بینک جو ہے وہ اپنا کیش وڈرال کا ڈیٹا نہیں دے گا, تو اس میں دیکھیں بینک ڈیٹا نہیں دے گا تو ان کے پاس ڈیٹا کہاں سے آئے گا. جہاں تک سوال ہے, انہوں نے کچھ چیزیں اچھی بھی کی ہیں آن دا کنٹری, جیسے کہ انہوں نے کہا کہ جی کیش وڈرال جو ہے فائلر پہ نہیں لگے گا, اس سے انہوں نے فائلر ہونے کا ایک اور مطلب ایک چیز انہوں نے کی. لیکن ابھی تک جو ایک بڑی اہم چیز تھی جس پہ بارز بھی کہہ رہے تھے, سارا کچھ کہہ رہے تھے کہ جی 182A کو ایڈریس کیا جائے, اس کو ابھی تک انہوں نے ایڈریس نہیں کیا, کہ ایک ریٹرن فائل کر دی جائے اور لیٹ فائل ہوئی ہے اس کے باوجود اس کو فائلر نہیں کیا جا رہا. تو اس میں اگر دیکھا جائے تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے ابھی ایک انسرٹینٹی کا شکار ہے. انہوں نے یہ کوئی بجٹ اصطلاحاتی پیکج نہیں ہے, نہ یہ اصطلاحاتی پیکج ہے, نہ یہ بجٹ ہے, نہ یہ سپلیمنٹری بل ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. میں آپ سے عرض کروں نا یوبی صاحب, یہ ہے کہ انہوں نے صرف اپنی انسرٹینٹی کو کور کرنے کے لیے, یا دوسرے لفظوں میں جو ایک تاجروں کے ذہن میں ایک انسرٹینٹی تھی, یا جو انویسٹر کے ذہن میں انسرٹینٹی تھی کہ جی ہم اگر اپنا سرمایہ لگاتے ہیں تو ملک کے کیا حالات ہیں, جیسے ایسے صاحب نے کہا جی اسٹاک مارکیٹ اس میں تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے, تو ایک شارٹ ٹرم ایفیکٹ لینے کے لیے, تاکہ یہ ایک کوارٹر یا 2 کوارٹر تک اس کا ایفیکٹ آپ کو نظر آئے گا. میں نہیں سمجھتا, میں تو شاید اس سے بھی ایگری نہیں کرتا کہ اس کا ایفیکٹ جون تک جائے گا, یہ پرابلی 1 کوارٹر تک اس کا ایفیکٹ رہے گا. لیکن اس کے باوجود جو اس کے نقصانات ہیں وہ بھی اپنی جگہ ہیں. لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ تھاٹ پرووکن بجٹ نہیں تھا. بجٹ تو تھا ہی نہیں, لیکن تھاٹ پرووکن نہیں تھا. سوالات اٹھا دیے ہیں منی بجٹ پہ. جی, آپ نے ایک بات کی تھی ابھی, جو امپورٹر کو منیمم ٹیکس سے فائنل ٹیکس رجیم میں لایا جا رہا ہے. جی یہی کہہ رہے ہیں امپورٹر کو کوئی ریلیف دیا گیا ہے. دیکھیے بالکل ریلیف, دیکھیے میری بات سنیں یوبی صاحب, ریلیف کا جہاں تک تعلق ہے, آپ نے امپورٹر کی کوئی ریٹ ریڈیوس نہیں کی. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک سے بعد آپ سے جواب لیتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, چھوٹا سا کمرشل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا.